बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जो रूस के टूटने के बाद सबसे बड़ी खबर है, वो इस वक्त दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर के ऊपर ली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि जेल में क्या चल रहा है, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, इमरान खान साहब को पालक गोश्त मिला कि नहीं मिला, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई या नहीं हुई, या फिर ये कि वंडर बॉय कहाँ तक पहुंचा है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो लिहाजा ये वाली खबर पाकिस्तान के अंदर बहुत अंडर प्ले हो रही है, दुनिया की अलाइनमेंट तब्दील हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। रूस के टूटने के बाद दुनिया में वाहिद सुपर पावर अमेरिका बच गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कारगुजारियां थी वो उसके गले पड़ रही हैं, उसके नताइज सामने आना शुरू हुए हैं, और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, लिहाजा ये शायद आप भी लिफ्ट ना कराएं, क्योंकि पाकिस्तान में मसाला चाहिए, मसाला चाहिए। तो पहला मसाला जो है, मैं इसकी एक मिसाल आपके दे देता हूं, बस मुख्तसरन, शायद कोई 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कि आज अबसार आलम साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ये वाली बात बताई है कि कल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में एक बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, पूरी कहानी सुनाई 2008 से ऑनवर्ड 2025 तक, कि सिंध ने किस तरह ग्रेजुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तरक्की की। उन्होंने अदादो शुमार दिए, घंटा 1.5 घंटा मीटिंग, ये ब्रीफिंग थी उनकी, और वहाँ पर लोग जमाइयाँ ले रहे थे। मेयर बुखारी साहबा अपने जो हैं वो, ये किसी ने वैसे शरारत की क्योंकि 1.5 घंटा उनकी ब्रीफिंग थी, तो वो जमाइयाँ आ रही थी लोगों को, जिनमें हमद मीर साहब भी हैं और भी बड़े बेहिसाब लोग हैं जो जमाइयाँ ले रहे थे। तो वो किसी ने शरारतन कहा कि ये लोग जो है इनको नींद वहाँ पे आ रही है। लेकिन अबसार आलम साहब ने भी यही बात दोहराई एक तरह से, किसी और अंदाज में। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो ज़रा बोर हो रहे थे और कह रहे थे कि जी, के देखें कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो उनके नज़दीक ये बड़ा पॉजिटिव काम था। उन्होंने कहा, अबसार आलम साहब ने, कि मैंने वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों को ये वाली बात बताई कि इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता कि एक सूबे का जो कह ले कि पार्टी जिसकी हुकूमत है उसका सरबराह अपनी कारकर्दगी इस्लामाबाद में पेश कर रहा है। आप लोगों को आदत पड़ी हुई है मसाले की, मसाला उन्होंने नाम नहीं लिया, कि मार धाड़ की आपको आदत पड़ी हुई है। कोई लीडर जब इस्लामाबाद आए तो ट्रक के ऊपर चढ़ के आए और ओए तोए की सियासत करे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। आपको इस तरह की आदत पड़ चुकी है। हालांकि इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है कि एक पार्टी अपनी कारकर्दगी बता रही है कौम को, और उसके पीछे कहानी है वो पूरी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि ये क्या कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये मामला बड़ा क्लियर है कि ये जो छोटे सूबे और 18वीं तरमीम की बाज गश्त हमें महसूस होती है और लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो ये पॉलिटिकली उसको काउंटर करने की कोशिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि 18वीं तरमीम के होते हुए भी अच्छी गवर्नेंस दी जा सकती है, तरक्की की जा सकती है, और उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये वाली चीजें बताई। लेकिन वंडर बॉय को तलाश किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो बार बार कहती है, और मुख्तलिफ जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से भी ये वाली बातें सामने आती हैं कि कोई वंडर बॉय नहीं ढूंढा जा रहा। लेकिन इस फ़कीर ने आपके साथ बात की थी कि मेरी इत्तला के मुताबिक इस हुकूमत के ऊपर माली मामलात के ऊपर, इकॉनमी के मामलात के ऊपर बहरहाल दबाव मौजूद है। बड़ा वो अनविजिबल दबाव है, लेकिन उसके आपको इशारे मिलते हैं। और यानी जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनका कंसर्न ये है कि ये हुकूमत जो है, इसने, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अली परवेज़ मलिक साहब का शायद नाम लिया जा रहा है कि वो हॉट फेवरेट हैं। ये अब बातें चल रही हैं, और ये बातें एक कानून साज की गुफ्तगू मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उनका जो मेजर कंसर्न है, वैसे देखें पॉलिटिकली नैरेटिव और दीगर मामलात के ऊपर जो है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान से, तो वो कहते हैं ना कि तीला भी नहीं लंघता, हवा भी नहीं गुजरती। तो वहाँ पर तो मामला ठीक है, लेकिन इकॉनमी के मामले के ऊपर चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ का शिकार हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है या उनका ये ख्याल है कि अगर हमने 6 महीने बाद भी, यानी कि जून में जब बजट बनाना है तो IMF के पास ही जाना है, तो अगले 3 साल हम इसी तरह एड़ियाँ रगड़ते रहेंगे। और अली परवेज़ मलिक साहब बहुत सी जगहों के ऊपर ये कहते पाए गए थे कि सरेंडर किया है ये IMF के आगे, ज़रूरत से ज़्यादा सरेंडर किया है औरंगज़ेब साहब ने। तो शायद औरंगज़ेब साहब का मामला, उनकी वजारत ख़तरे में है। हालांकि
جو مزمل سہور وردی صاحب نے ولاگ کیا ہے یا پوڈ کاسٹ کیا ہے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی وزارت تبدیل نہیں ہو رہی، انہوں نے اس کی نفی کی ہے. لیکن یہ بہرحال میں نے آپ کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو باز گشت ہے، جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں راہداریوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. وہ اپنی جگہ کے اوپر میں قائم ہوں اس بات کے اوپر، کیونکہ وہ میری انفارمیشن سے زیادہ ایک قانون ساز کی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی. میں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک درمیانی واسطے کا کام کیا تھا وہ والا. تو آج جو اشارہ نظر آیا ہے، پوری قوم کو نظر آیا ہے، اس کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریشر موجود ہے. اور آج یہ مظاہرہ، عملی مظاہرہ ہوا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت وقت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف ایک پریس کانفرنس چل رہی ہے، اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر وہ پریس کانفرنس چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ کام اس طرح سے اپنے آپ نہیں ہوتے سر، یہ کام جو ہیں یہ کروائے جاتے ہیں، اور یہ اسی کو ہم سیاسی کرشمہ سازی کہتے ہیں، اسی کو سیاسی معجزہ کہتے ہیں. تو یہ کانفرنس تھی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے عہدیداروں کی، اور اس پریس کانفرنس میں نوحہ پڑا گیا پاکستان کی اکانومی کا، حکومت کی پالیسیز کا، اور 5 سالہ سنتی پالیسی کا مطالبہ کیا گیا کہ جلد فیصلے کیے جائیں. بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو بند ہو گئی وہ تو ریوائیو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ وہ عاطف اکرم صاحب نے بھی اور تنویر صاحب نے بھی کہ ایک یونٹ کو کھڑا کرتے ہوئے بڑے یونٹ کو 3 نسلیں کھپ جاتی ہیں، اور یہاں پر یونٹ جو ہیں وہ بیک یارڈ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ڈاک یارڈ بنے ہوئے ہیں، کہ پتہ نہیں بنجر خانے بنے ہوئے ہیں، کباڑ خانے بنے ہوئے ہیں. اور جو انڈسٹری بچ گئی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں. ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے نوحہ پڑا. انہوں نے کہا ہم پلاٹوں کی خرید و فروخت، فائلوں کی خرید و فروخت سے خلاف ہیں، لیکن یہ جو ہاؤسنگ ہے اس کا بھی کوئی پریسان حال نہیں ہے. ایک ہاؤسنگ جو ہوتی ہے، یا یہ جو ہاؤسنگ والا پروجیکٹ ہوتا ہے، تعمیرات جو ہوتی ہیں، یہ کتنی انڈسٹریز چلاتے ہیں انہوں نے گن کے نہیں، ٹائلوں والی، پینٹ والی، کیبل والی، سیمنٹ والی، اینٹوں والے کے بھٹے چلتے ہیں، مزدوری چلتی ہے، اور راجگیری چلتی ہے، مستری چلتے ہیں، پلمبر چلتا ہے. انہوں نے لمبی فہرست گنوائی کہ کس طرح سے اس یہ والے کام ہوتے ہیں، اور فرنیچر چلتا ہے، کھڑکیاں، لوہے، دروازے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنتا ہے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی. تو میں ان کی تفصیلات میں جائے بغیر آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں، اس کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہمیں مسالہ روزانہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ونڈر بوائے، شاید جو وہ ڈھونڈنے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے. اور ایک پاکستان کے بہت بڑے نامور صحافی ہیں محسن رضا خان صاحب، انہوں نے ٹویٹ ایک کسی نے یہ جو ہے نا گفتگو چیمبر والوں کی، اس کا ایک کلپ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے کوٹ کر کے لکھا ہے. محسن رضا خان صاحب نے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، کہ یہ بھی ونڈر بوائے کی کوشش ہے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو خراب کرنے کی. تو دیکھیں کہ یہ کسی ٹی وی چینل میں اتنی جرت نہیں ہے. میں اشارہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ڈی کوڈ کریں، میں زیادہ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا. کسی کی جرت نہیں ہے، کسی ٹی وی چینل کی، بڑے بڑے تمڑ ہاں قسم کے جتنے بھی چینل ہیں، نیشنل میڈیا کے سارے تمڑ ہاں چینل ہیں، کہ وہ حکومت وقت کے خلاف اس طرح کی پریس کانفرنس ان حالات میں جب ونڈر بوائے کی بات ہو، جب حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہوں، یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں ان کی بحث میں جائے بغیر، باتیں تو چل رہی ہیں نا، ان حالات میں حکومت کی پالیسیوں کو جو پریس کانفرنس لتاڑ رہی ہو، وہ چلائی جا رہے ہوں، اور ایک ونڈو میں وہ پریس کانفرنس چل رہی ہو، آڈیو اس کی آ رہی ہو، اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے. میں نے جو کلپ دیکھا ہے اس میں محترمہ جو ہیں وہ اپنی یہ کیا نام ہے شازیہ مری صاحبہ، وہ گفتگو کر رہی ہیں، وہ نہیں چلائی گئی. سر عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں میں نشانیاں رکھی ہوتی ہیں. تو اس کو ڈی کوڈ کریں تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی. تو یعنی یہ جو باتیں چل رہی ہیں، اور جو یہ فقیر آپ کو خبر دے رہا مسلسل کہ دباؤ ہے حکومت کے اوپر اکانومی کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے ہے، اور یہ اسی کا ثبوت ہے. تو آگے آ جائیں جی، جو دوسری بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے سعودی عرب اور پاکستان کا جو آپس میں معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے بعد یہ جو سب سے بڑی خبر ہے نا روس ٹوٹنے کے بعد، یہ اس سے ذرا بعد کی خبر ہے. پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد سب سے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور مسالے والی خبر سن لیں. وہ مسالے والی خبر یہ ہے
کہ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے نا جی، وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ انہوں نے کیوں کیا ہے یہ آپ کو سن کے سمجھ لگ جائے گی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی پرورش کرنے اور اس کو اقتدار میں لانے والے اور آج پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ مہیا کرنے والے سب چاہیں گے یہ مملکت خداداد ان کی تابع ہو جائے، دوبارہ ان کا پالتو برسر اقتدار آئے. بڑی سخت لینگویج ہے جی، پالتو. یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی. فرق دیکھیں، جب عمران خان کے دور میں ہندوستان نے حملہ کیا تو راتوں رات ابھی نندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے واپس کیا. مئی 2025 میں ہندوستان حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی، دنیا حیرت زدہ رہ گئی. وہی پاکستان ہے جس نے کچھ سال قبل ہندوستان کا پائلٹ واپس کیا اور پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ ہم ہندوستان سے جنگ کا رسک نہیں لے سکتے. ہماری افواج نے اللہ کی مدد سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. ہمارے شہیدوں نے وطن کو جاوداں کیا الحمدللہ. دشمن آج بھی طاق میں ہے، جاگتے رہنا. یہ باہر بیٹھے نام نہاد پاکستانی طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی، وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن، پاکستان کو معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. نیچے انہوں نے ایک تصویر اپنی لگائی ہوئی ہے. جو اسکرپٹ ایران میں دہرایا جا رہا ہے وہ سال 2023 میں پاکستان میں لگ چکا ہے. نمبر 1، عمران نیازی اور رضا شاہ کی سپورٹ میں عالمی صہیونی لابیاں متحرک. نمبر 2، امریکی اور برطانوی کانگریس میں ان کے حمایتی. نمبر 3، دونوں کی اسرائیل نے باقاعدہ حمایت کی ہے. عمران نیازی کی حکومت جانے کے بعد اسرائیل پہلی مرتبہ انسانی حقوق کے بہانے بنا کر پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں بولا. نمبر 4، رضا شاہ کا داماد صہیونی جبکہ عمران نیازی خود صہیونیوں کا داماد ہے. نمبر 5، عمران نیازی کا سالہ زگ گولڈ سمتھ رضا شاہ کا بھی حمایتی ہے. نمبر 6، دونوں کے پیروکاروں کی 90% تعداد ان کے ملک سے باہر ہے. بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے، اور میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے کے اوپر ہیں. یہ والی قوتیں جو طالبان کے ساتھ کھڑی ہیں، جو TTP کے ساتھ کھڑی ہیں، جو BLA کے ساتھ کھڑی ہیں، جو ان کو پولیٹیکل سپورٹ دیتی ہیں، جو بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں. آج بھی وہ رفتار ایک چینل ہے کراچی میں. فرحان ملک صاحب کسی دور میں ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب نوید صدیقی صاحب. وہ سما کے میرے کسی دور میں وہ رہے ہیں COO رہے ہیں، اور ایک صاحب اور ہیں، وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور دونوں صاحبان جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں ان کی. کن کی؟ کہ بھارت جیتا ہے پاکستان سے. بھارت وہ مطلب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. انڈیا کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. امریکہ کہہ رہا ہے 6-7 طیارے گرائے ہیں، وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان کو تو پھینٹ پڑی ہے یہ مئی کی جنگ میں. تو یہ سارا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو ایک پولیٹیکل سپورٹ دینا، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا. اور سارے کون سے ہیں؟ سارے یہ یوتھی ہے. میں نے نوید صدیقی صاحب کو بھگتا ہوا ہے CEO کے طور کے اوپر. عمران خان صاحب اور یہ کیا نام تھا یار، یہ جو وہ پیزے والے جو تھے، پاپا جان والے، عاصم باجوہ صاحب، DGISPR اس وقت کے، ان کے ساتھ ان کی بڑی یاری تھی. خیر پرانی باتیں، میں تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے، میں اس پہ کیا کروں اب بات. یہ نوید صدیقی صاحب کو بذات خود اس کا اندازہ ہے، یعنی کہ وہ وہی گروپ ہے سارے کا سارا. تو یہ جو پاکستان کے جو جہاں پر پاکستان کی سبکی نہ بھی ہو، یعنی کہ ایک روشن فتح کو وہ مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پاکستان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں یار. اب اس کے اوپر کیا بات کی جائے؟ تو یہ جو کمپیریزن انہوں نے ڈرا کیا ہے بڑا زبردست ڈرا کیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ بھی اس پر غور کر کے دیکھ لیجئے گا جو خواجہ آصف صاحب نے ڈرا کیا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جو دوسری بڑی خبر ہے، اور وہ ہے ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک دفاعی معاہدہ ہے، ایک آپ کہیں کہ ایک دفاعی کیا اس کو کہتے ہیں، اتحاد. یہ بنانے کے لیے کاغذی کارروائی پوری ہو چکی ہے، اور بہت جلد یا توقع کی جا سکتی ہے، چونکہ یہ کام بڑے ہیں.
اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اس میں انوالو ہوتی ہے، تو یہ کام بہت سیدھے سادے نہیں ہوتے، بڑی ساری اڑچز آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اڑچز یہ انگریزی کا لفظ نہیں، پنجابی دا اڑچ پنجابی چ کہتے ہیں، تو میں نے ذرا انگریزی شامل کر دی، اڑچز آ جاتی ہیں. تو جناب یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی شے رپورٹ نہیں کر رہی. سنیں، پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج صاحب نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین 1 سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو گیا ہے. تاہم یہ معاہدہ گزشتہ برس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے سیکورٹی معاہدے سے الگ ہوگا. ٹھیک ہے جی. رضا حیات ہراج کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جمعرات کو ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے استنبول میں پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ممکنہ دفاعی معاہدے پر بات چیت جاری ہے، لیکن اس معاملے پر ابھی کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا. آپ یاد کیجئے جب ایران کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اتحاد بن سکتا ہے. بہرحال یہ بھی خواب نہیں آئی تھی، یہ خبریں چل رہی تھیں. اچھا جی، اس سوال کے جواب پر کہ کیا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، اس پر ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ممالک اگر ایک دوسرے پر یقین رکھیں تو وسیع تر علاقائی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ڈپلومیٹک لینگویج. ان کا کہنا تھا کہ صدر اردغان کی یہ سوچ ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے. اردغان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے رضا حیات ہراج کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کا مسودہ تیار ہے اور اس کے نفاذ کے لیے تینوں ممالک کی جانب سے حتمی منظوری درکار ہے. اب یہ لمبی چوڑی ان کی ہے، میں صرف آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں، وقت زیادہ لگے گا. سر یہ معاہدہ اس صورت میں ہوگا جب ایران میں رجیم چینج ہو گئی یا ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اور ایران کی یہ رجیم بچ گئی تو بھی، اور اگر نہ بچی تو بھی. اگر یہ رجیم بچ گئی تو پھر جو چوتھا پارٹنر ہوگا وہ ایران ہوگا، یہ خیال کیا جا رہا ہے. یہ لگ ایسے رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس اتحاد کو جو غیر اعلانیہ سپورٹ ہوگی وہ وہی وہ گلوبل ساؤتھ پول، چین، رشیا اس کے پیچھے ہوں گے. اب آ جاتے ہیں اس صدی کی نہیں، روس کے ٹوٹنے کے بعد جو بڑی خبر تھی وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے. روس جب ٹوٹا تو دنیا میں صرف ایک سپر پاور رہ گئی، اور دنیا جو ہے وہ اس کا جو ہے توازن بالکل بگڑ کے رہ گیا. اور نتائج آپ نے سامنے دیکھے اپنے، کہ امریکہ کا دل کیا تو جناب ویتنام پھڑکا. تو خیر ویتنام میں تو اس وقت رشیا تھا، اس کے بعد یہ ایران عراق جنگ، وہ عراق وار، پھر یہ کیا کہتے ہیں 9/11 کے بعد یہ جو افغانستان والا جو تھا، وہ کون تھا جی افغانستان والا حملہ 9/11 کے بعد والا، چلو اسی کے اوپر رہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں اور بھی کئی اس طرح کے معاملات، اور تو اور کہ جہاں امریکہ کا جو جی کرتا تھا، جو دل کرتا ہے، ابھی تک وہ کرتا ہے. یعنی کہ نسل کشی کر دی اسرائیل نے. دنیا چیخ رہی ہے لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکہ ساتھ کھڑا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور امریکی عوام اس کے خلاف ہے. لیکن امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ڈیپ سٹیٹ، اس کے اپنے ڈیزائنز، تو جہاں پر اس کا جو دل کرتا ہے، کلا تھانے دار سونیاں ہو گئیاں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. یعنی کہ امریکہ مرزا یار کی طرح پھر رہا تھا پوری دنیا میں، کہ جہاں پہ جو دل کیا کاروائی کر دی. نہ اقوام متحدہ کچھ پوچھ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور قوم. وینزویلا کے صدر کو بیوی سمیت اٹھا کے لے گیا، آپ کسی نے کچھ کر لیا. تو یہ ایک ون سائیڈڈ ایک وہ رول تھا امریکہ کا پوری دنیا کے اوپر، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. وہ کیسے پڑ گیا خطرے میں؟ بلکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی بھی حرکتیں کی، سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا گورباچوف ثابت ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں، بات اسی طرف چل رہی ہے. سر امریکہ کے سب سے بہترین تعلقات جو تھے، جس کی دنیا مثالیں دیتی تھی، قائد اعظم نے کہا تھا ہندوستان اور پاکستان اسی طرح رہیں گے ہمسایہ اچھے بن کے جس طرح امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہیں. یعنی کہ کینیڈا اور اس کی تجارت، سافٹ بارڈر، وہ ادھر آ رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اربوں خربوں ڈالر کی ان کی تجارت ہے، اور کوئی فرق بھی کوئی نہیں ہے. کلچر میں بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ بھی وائٹ ریس، وہ بھی وائٹ ریس. خیر
پھر اور تو اور کہ امریکہ نے اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیفنس کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں. یہاں سے کام شروع ہوا ٹرمپ کو کہ جی پہلے امریکہ، فرسٹ امریکہ. انہوں نے کہا جی کہ اپنی یا تو کرو یا پھر خرچے بتاؤ یا پھر ساڑی اسٹیٹ بن جاؤ. بالکل اسی طرح گرین لینڈ والوں کو ڈنمارک کو کہا کہ ہمیں اپنا آپ بیچ دیں. ایسے ہی نا وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے. تو یہ جو ہے نا جی کینیڈا اور ان کی جو ٹسل چل رہی تھی، کینیڈا اٹھا ہے وہ امریکہ سے، امریکہ کے ہمسائے سے، وہ بر اعظم امریکہ سے، اور سیدھا آیا ہے چین. سر چین اس نے دورہ کیا ہے، اور اس خبر کو جس طرح کر کے بیان کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. چینی صدر شی جن پنگ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے بیجنگ میں اہم ملاقات کے بعد تجارتی معاہدے کے تحت محصولات میں کمی کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے چین نے کینیڈین کینولا آئل پر محصولات 85% سے کم کر کے 15% کم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 1 مارچ سے نافذ ہوگا. یہ اتلی باتیں ہیں لیکن سن لیں. جبکہ کینیڈا نے چینی برقی گاڑیوں پر محصولات کو 6.1% پر مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ معاہدہ برسوں سے جاری کشیدہ تعلقات اور ایک دوسرے پر جوابی محصولات کے بعد بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے. سر امریکہ دشمن نمبر 1 چین کو سمجھتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے وہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہے. اور اس کا درینہ ہمدم درینہ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ آ کے معاہدہ کر رہا ہے. یہ امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے. اور باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی کہ نیو ورلڈ آرڈر، نیو الائنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ دہائی کے بعد تقریباً جو ہے وہ یہ کوئی کینیڈین سربراہ جس نے یہ دورہ کیا ہے. اب یہ دورہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین، یعنی امریکہ ایک سپر پاور کینیڈا کے ہمسائے میں ہے، وہ اٹھ کے جو ایک 2 سپر پاور ہے اور جو اس سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہ اس کے ساتھ آ کے اپنا اسٹریٹجک اگر پارٹنرشپ کرتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتا ہے، امریکہ کے مقابلے میں نیو الائنمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بیوقوفی لگتی ہے بظاہر، لیکن یہ بیوقوفی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو دنیا کا نقشہ دیکھنا پڑے گا، اور جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے وہ دیکھنی پڑے گی. یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں. چین، یہ اب ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ، چین، کینیڈا یہ رقبے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہیں. ایک کم و بیش ایک طرح کے ہی ہیں، کم و بیش رقبے کے حساب سے، اور فاصلہ جتنا چین اور امریکہ کا ہے اتنا ہی کینیڈا اور امریکہ کا ہے. لیکن چین کو اگر آپ گلوبل پہ دیکھیں تو چین کے اوپر رشیا کے اوپر قطب شمالی جو ہے اس کے بائیں ہاتھ پر گرین لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی چھوٹے چھوٹے اس طرح کے علاقے ہیں، اور کینیڈا کے کافی سارے وہ علاقے ہیں جہاں پر اب کینیڈا لوگوں کو، امیگرینٹس کو بسانا چاہتا ہے. یہ ایک خیر علیحدہ سے بحث ہے. تو جو قطب شمالی جو برف سے ڈھکا ہوا تھا کسی دور میں، وہ اب پگھلنا شروع ہو چکا ہے. اس کے اندر نئے نئے راستے بن گئے ہیں، اور ابھی تک ان راستوں سے 96 شپس، 96 جو جہاز ہیں، بحری جہاز، وہ رشیا سے کینیڈا تک پہنچ چکے ہیں. یعنی مال برداری کا کام یا تجارت، یہ شارٹ راستہ ہے، بہت مختصر راستہ ہے. پہلے یوں گھوم کے آنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پہ برف جمی ہوئی تھی رشیا کے اوپر، قطب شمالی کے اوپر. اب وہ پگھل گئی ہے، کافی ساری پگھل چکی ہے، راستے بن چکے ہیں. 96 جہاز جو ہیں مال برداری کا، وہ تجارت ان کے ذریعے مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ فاصلہ جو ہفتوں کا تھا وہ دنوں کا رہ گیا ہوا ہے وہاں پر. اور یہ جو ہے اب پوری دنیا کی جو اسٹریٹجک قوتیں ہیں ان کی نظر اس علاقے کے اوپر ہے جو گرین لینڈ کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ. وہ صرف گرین لینڈ کے لیے نہیں، قطب شمالی کے اوپر تھانے داری کرنا چاہتا ہے. اور وہاں پر جب برف ہٹی ہے تو معدنیات جو ہیں اور جو خزانے ہیں، وہ آئل ہے، گیس ہے، دیگر جو میٹلز ہیں، جو عناصر ہیں، وہ ان کی وہاں پر انہوں نے وہ کیا کرنا ہے، ڈرلنگ کرنی ہے، ان کی تلاش کرنی ہے. اور یہ جنگ، اگلی جنگ یہ ہے. اور اس جنگ میں کینیڈا، رشیا اور چین یہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یوں جو ایک واحد سپر پاور کا جو ایک تھانے داری تھی، اس کو زوال شروع ہو چکا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر تھی. اب اس سارے معاملے میں پاکستان کا رول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بڑا اہم ہوگا،
لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اہم کھلاڑیوں میں ایک ملک ہوگا، اور پاکستان اگر بڑی سمجھداری کے ساتھ چلتا رہا تو یہ بڑی خبر تھی. میں پتہ نہیں اس کو آپ تک پراپر کنوے کر پایا کہ نہیں کر پایا، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.